बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। इससे पहले ये आज लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 6 में हमने पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात जो 1947 से 1979 तक रहे उनका हमने जायज़ा लिया और हम यहाँ तक सोवियत इन्वेजन तक पहुँचे थे। होता ये है कि दिसंबर 1979 में एक खुफिया ऑपरेशन करते हैं जो सोवियत फोर्सेस होती हैं काबुल में, और उस ऑपरेशन में, उस मिलिट्री ऑपरेशन में अफगान प्रेसिडेंट हफीजुल्लाह अमीन मार दिए जाते हैं अपने दीगर सिपाहियों के साथ। यहाँ से उस जंग का आगाज़ होता है, सोवियत इन्वेजन स्टार्ट हो जाती है जो कि 10 साल तक जारी रहती है। और एक लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये जो जंग 1979 में स्टार्ट हुई, वो क्यास, वो वार, वो अभी तक एक लिहाज से इसलिए भी जारी है कि उस टाइम के बाद आज तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी या पीस नहीं आ सका। जब सोवियत आ जाते हैं अफगानिस्तान में तो उसके बाद अमेरिका, चूँकि ये कोल्ड वार का टाइम होता है और सोवियत के जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है उसको बड़े गौर से देखा जा रहा होता है कि कम्युनिज्म जो है वो दीगर ममालिक में ना फैले, तो यूएसए इसलिए अपनी हेल्प ऑफर करता है और पाकिस्तान इसलिए थ्रेटन फील करता है कि कहीं सोवियत जो हैं वो आगे वार्म वाटर तक आने के लिए पाकिस्तान उनका अगला हदफ ना बन जाए। तो दोनों ममालिक यूएसए और पाकिस्तान मिल के सोवियत को कंटेन करने की कोशिश करते हैं। यूएसए और पाकिस्तान की मिलिट्री और लॉजिस्टिक हेल्प से अफगान मुजाहिदीन सोवियत फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं। ये जो जंग है ये 10 साल जारी रहने के बाद बिलाखिर 1979 में इख्तिताम पजीर होती है, 1989 में, आफ्टर 10 ईयर्स। और जब ये इख्तिताम पजीर होती है, सोवियत विड्रॉल होती है, तो उस वक्त तक 2 मिलियन अफगान इसमें जाँ बहक हो चुके होते हैं, इसमें जान की बाजी हार चुके होते हैं और इसमें 15,000 सोवियत सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ से 3 मिलियन के करीब अफगान रेफोजीज पाकिस्तान आते हैं और 1 मिलियन के करीब रेफोजीज ईरान चले जाते हैं। बाद में दोनों ममालिक इन अफगान रेफोजीज को एज देयर स्ट्रेटेजिक एसेट यूज करते हैं। सोवियत फोर्सेस फरवरी 1979 में, सॉरी फरवरी 1989 में जब विड्रा करते हैं तो मुख्तलिफ मुजाहिदीन के ग्रुप्स जो सोवियत के खिलाफ लड़ रहे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ से अफगानिस्तान में सिविल वार शुरू हो जाती है। 1989 से 1996 तक का दौर आप यूं इस लिहाज से इसको नो गवर्नमेंट रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक जो वैक्यूम है, ये पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है। सोवियत विड्रा कर जाते हैं, यूएस भी वहां से निकल जाता है चीज़ों को अधूरा छोड़ के, और डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो आपस में बरसरे पैकार हो जाते हैं टू इस्टेब्लिश देयर गवर्नमेंट इन काबुल। दो ग्रुप्स जो उस टाइम लड़ रहे होते हैं, तालिबान और नादरन अलायंस। तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरब की सपोर्ट होती है और नादरन अलायंस को रशिया, इंडिया और ईरान इनके मेजर सपोर्टर्स होते हैं। तो बेसिकली ये इन ममालिक की आप प्रॉक्सी वार्स जो है उसका बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान होता है। इस जंग में बिल आखिर तालिबान
ملٹری سپیریئرٹی حاصل کر لیتے ہیں، ایک لحاظ سے برتری حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ 1994 میں قندھار پہ قبضہ کرتے ہیں، 1996 میں کابل پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، جبکہ نادرن پارٹ جو ہے وہ نادرن الائنس کے پاس رہتا ہے۔ احمد رشید ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں جو کہ افغان پاکستان امور کے ماہر بھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ پاکستانی ٹرینڈ فائٹرز نے 1994 سے 1999 کے درمیان طالبان کو سپورٹ کیا، ان کے حق میں لڑے، ان کے سائیڈ پہ لڑے، ٹو کیپ them in power۔ یہ جو طالبان ہیں یہ افغانستان کو اسلامک ایمریٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ملا محمد عمر کو اپنا امیر یا کمانڈر آف افغان طالبان ڈکلیئر کر کے ان کی حکومت یہ وہاں پہ قائم ہو جاتی ہے۔ اب جب طالبان کی حکومت اسٹیبلش ہوتی ہے افغانستان میں، اس کو صرف 3 ممالک کی تسلیم کرتے ہیں: پاکستان، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات۔ یہ 3 ممالک طالبان حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ انڈیا، ایران، رشیا اور سنٹرل ایشین ریپبلک سوائے ترکمانستان کے جو طالبان کا ریبل گروپ ہوتا ہے ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پینٹاگان پہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے۔ یو ایس اس کی ذمہ داری اسامہ بن لادن اور ان کی جو نیٹ ورک ہے القاعدہ اس پہ ڈالتا ہے، اور طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کریں۔ طالبان اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں 7 اکتوبر 2011 کو یو ایس نیٹو فورسز کے ساتھ افغانستان پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اب پاکستان کی فارن پالیسی میں یو ٹرن آتا ہے، چونکہ پاکستان طالبان حکومت کا سپورٹر بھی ہوتا ہے، اس کو ریکگنائز بھی کر چکا ہوتا ہے، تو پاکستان کی پالیسی میں یو ٹرن آتا ہے۔ پاکستان یہاں پہ یو ایس کو سپورٹ کرتا ہے اور ایکٹیو سپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یو ایس اے پاکستان پہ ہی اٹیک نہ کر دے اگر پاکستان نے یو ایس کے ساتھ تعاون نہ کیا، کیونکہ یو ایس کیٹیگوریکلی وارن کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ آپ ہمارے خلاف ہیں، یعنی نیوٹریلٹی بھی ایک اینٹی یو ایس موو کے طور پہ لی جاتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کو یہ بھی خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نے یو ایس کے ساتھ تعاون نہ کیا تو یہ تعاون انڈیا فراہم کر کے ایک انڈو یو ایس الائنس بن جائے گا، جو پاکستان کی سیکورٹی کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس طرح پاکستان یو ایس کا کی الائی ان دی وار آن ٹیرر بن جاتا ہے۔ طالبان کی حکومت پاکستان کی ہیلپ کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے 2001 سے پہلے۔ اس نے پاکستان کی یو ایس کو اور نیٹو فورسز کو پوری سپورٹ رہتی ہے، بیسز فراہم کرتا ہے، پاکستان ٹرانسپورٹ آف سپلائی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ طالبان کی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو وہ بھاگ کے اپنے جو بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور ایون پاکستان کے اندر بھی پینیٹریٹ کر آتے ہیں، اور یہاں سے وہ یو ایس کے خلاف، نیٹو فورسز کے خلاف، اور جو اسٹیبلش وہاں پہ حکومت افغان گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف یہ اپنی انسرجنسی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ طالبان اس ٹائم جو انسرجنسی کا آغاز کرتے ہیں وہ ابھی تک جاری ہے۔
اور طالبان وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ریزیلینٹ پار اور اس حد تک وہ مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی آ چکا ہے۔ اب یہاں پہ ہم افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو افغانستان میں حکومت بنتی ہے وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان پہ ایک الزام لگاتی ہے کہ پاکستان نے طالبان ملیٹنٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور ان کی سپورٹ سے ہی طالبان افغانستان کی حکومت کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ کاروائیاں کرتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان دونوں ممالک نے بلوچستان میں بلوچ انسرجنسی جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی اور انسٹیبلٹی کو کاز کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بہت قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی سپورٹ سے طالبان حکومت ختم ہوتی ہے، جبکہ پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم بھی کر چکا ہوتا ہے اور ان سے پاکستان کے اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے یو ٹرن کے نتیجے میں اور پاکستان کی ہیلپ کے نتیجہ میں طالبان کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور جو نئی حکومت آتی ہے وہی حکومت پاکستان کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان افغانستان میں انسٹیبلٹی کاز کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا اس جنگ میں سب سے زیادہ اہم کردار ہے، اور ایون اس کی ایک مثال among many other examples یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت کے جو طالبان حکومت کے امبیسڈر ہوتے ہیں تو پاکستان ملا عبدالسلام ضعیف، اس کو پاکستان اریسٹ کر کے یو ایس کے حوالے کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ انڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ افغانستان میں 9/11 کے بعد جو حکومت اسٹیبلش ہوئی اس کے اندر ان کے ساتھ انڈیا نے اچھے تعلقات قائم کیے، اور اب پاکستان کو ایک قسم کا خطرہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے دو طرف سے بارڈرز جو ہیں وہ انسیکیور ہو چکے ہیں۔ انڈیا بارڈر ویسے پہلے سے تھا، اب افغان بارڈر جو ہے ایک قسم کا انسرکلمنٹ ہے جس سے پاکستان تھریٹن فیل کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے ہی افغان حکومت کے الزامات کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے اس کو ڈینائی کیا ہے، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبل اور پیسفل افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ 2006 فروری میں ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے افغان پریزیڈنٹ حامد کرزئی کا، جس میں وہ پاکستان کو تھریٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی تو یہ جنگ جو ہے یہ صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہمسایہ ممالک تک جائے گی۔ تو یہاں سے ایک انالیسس کا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ 2006 کے بعد دہشت گردانہ حملے پاکستان میں بہت زیادہ ہوئے، دہشت گردی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، اور پاکستان بہت وکٹم رہا دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کا۔ اب ہم ایک جائزہ یہ لیتے ہیں کہ انڈیا کی پالیسی افغانستان کے بارے میں کیا رہی ہے۔ انڈیا نے ہر اس حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے افغانستان میں جو کہ اینٹی پاکستان تھی۔ صرف ایک حکومت ایسی تھی جو کہ پرو پاکستان تھی، وہ تھی طالبان حکومت، اس کے ساتھ انڈیا نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، اور یہ پہلی حکومت تھی جس کے ساتھ انڈیا کے تعلقات نہیں تھے۔ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را اور جو افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS، ان کا آپس میں نیکسس ہے، اور پاکستان نے اس کے بارے میں پروف بھی مہیا کیے ہیں کہ دونوں ایجنسیز مل کے پاکستان کے صوبہ بلوچستان، کراچی اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بہت سارے واقعات میں ملوث ہیں۔ پاکستان sees the India's influence in Afghanistan as detrimental to its interest۔ اب ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ افغانستان حکومت، ان کی خفیہ ایجنسی NDS اور طالبان کے اندر ایک قسم کی ڈیوائیڈڈ اوپینین پائی جاتی ہے۔ ان کا ایک سیگمنٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے،
جبکہ دوسرے یہ نہیں چاہتے ان کے اندر ہی کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ان کی اوپینین ہی ڈیوائیڈڈ ہے آن پاکستان، آن دیئر ریلیشن شپ ود پاکستان. اب مختصراً ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں افغانستان پاکستان کے لیے اہم ہے. پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں لائک تاپی ہے یا انرجی پروجیکٹس ہیں، چونکہ سنٹرل ایشیا کے جو انرجی ریزروائرز ہیں پاکستان کو ان تک رسائی جو ہے ایکسیس ہے وہ افغانستان کے راستے سے ملنی ہے، اور اگر وہاں پہ پیس نہ ہوا، اسٹیبلٹی نہ ہوئی، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو اس سے جو پاکستان میں ریفوجیز کئی ڈیکیڈ سے رہ رہے ہیں وہ اپنے ملک واپس جا سکیں گے، جس سے پاکستان پہ معاشی بوجھ کم ہوگا. مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت افغانستان کے لیے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ چونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹریز ہے، مطلب اس کی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں ملتی، لہذا پاکستان ہی واحد شارٹیسٹ لنک ہے ٹوارڈز عربین سی، اور اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو اس سے افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس کا ٹریڈ روٹ جو ہے وہ پاکستان بن سکتا ہے. اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ افغانستان حکومت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ پاکستان نے مختلف موقعوں پہ یہ کہا ہے کہ انڈیا کی جو ایجنسی را ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے اور وہاں پہ بلوچ انسرجنسی کو ہوا دیتی رہتی ہے. دوسرا، پاکستان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس طالبان میں استعمال کر کے ان کو قائل کرے کہ وہ ایک تو انٹرا افغان ٹاکس میں حصہ لیں، اور دوسرا اپنی اپروچ میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لائیں تاکہ افغان جو کویسچن ہے اس کا حل نکالا جا سکے. اور پاکستان کو ہر قسم کی سپورٹ طالبان کو بند کرنا ہوگی تاکہ وہ کوئی بھی ایسی کارروائی افغان حکومت کے ساتھ نہ کر سکے. افغان حکومت کے خلاف کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں پاکستان کو طالبان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. افغان حکومت اچھا دو میجر ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ پاکستان اور افغان کے تعلقات میں جو میجر ایریٹینٹس ہیں وہ ایک تو ڈیرون لائن کا ایشو ہے اور دوسرا پشتونستان. اب وہ وقت ہے کہ افغان حکومت کو ڈیرون لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کرنا چاہیے، اور جو پریشر ٹیکٹک وہ پشتونستان والے ایشو کو ہر دفعہ کریٹ کر کے ایز اے پریشر ٹیکٹک کے طور پر یوز کرتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی ایک ملک میں کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ملک دوسرے ملک پہ بغیر پروف کے الزام لگا دیتا ہے. یہ الزام لگاتے ہوئے ایک ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی بھی ملک کو بغیر ثبوت کے کوئی الزام دوسرے ملک پہ نہیں لگانا چاہیے. There is a need to make a new beginning in Afghanistan-Pakistan relationship and they should bury their harsh past. پاکستان کو پولیٹیکل سے زیادہ اپنے اکنامک پروجیکٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو اس کے پروجیکٹس ہیں کاسا سی ایس اے 1000 پروجیکٹ اور تاپی پائپ لائن. جب آپ کے اکنامک پروجیکٹس کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں تو اکنامی کے ساتھ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے، پھر آپ اس ملک کی اسٹیبلٹی اینڈ پیس کے ساتھ بھی اسٹیک ہولڈر ہو جاتے ہیں. اور سب سے آخر میں را کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیول پہ دونوں ممالک کے درمیان کوآپریشن کی ضرورت ہے، یعنی آئی ایس آئی اور این ڈی ایس کے لیول کے اوپر بھی کوآپریشن کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے.
تو یہ تھا پاکستان افغانستان ریلیشن شپ کا اوور ویو. آنے والے لیکچر میں ہم دیگر اور اسپیکٹس کا بھی جائزہ لیں گے جو کہ پاکستان افغانستان ریلیشن شپ میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں.